बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और जज ने ज़मानत देने की बजाय खान साहब को बाइज़्ज़त ज़मानत देकर बरी कर दिया है। पाकिस्तान की तारीख में ये अनोखा फ़ैसला भी सामने आया है कि खान साहब को 9 मई के मुकदमात में ज़मानत देने वाले जज ने फ़ैसले में उन्हें बाइज़्ज़त ज़मानत दे दी है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया है। इस पर बड़ा शोर मचा हुआ है कि ये मामला क्या है। वो जज जो कि ज़मानत देने का अहल तो है, लेकिन अभी ट्रायल हुआ नहीं किसी मुकदमे का, और उससे पहले उसने उस मुकदमे का फैसला भी लिख दिया। तो ये सब मामला क्या है, वो जज साहब कौन है, और यूथिया लॉजिक क्या प्रवेल कर रही है, और किस तरह हुकूमती हलकों में इस पर हलचल तो मची हुई है। इसके अलावा हुकूमत को कुछ फैसले भारी पड़ सकते हैं। ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिससे लगता यूँ कि इलेक्शन अभी दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ये फैसले अगर इलेक्शन के आसपास किए जाएं तो फिर ये भारी पड़ सकते हैं। वो फैसले कौन से हैं वो आपको बताएंगे। इसके अलावा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन हकीकत में इसका इतलाक हो चुका है और बेटे ने बाप से दूसरी शादी का बदला भी ले लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल सामने आ चुका है, और इसने पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसकी चूल्हे हिला के रख दी हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ, पाकिस्तान की हज़ारों बेटियों के ऊपर दाग कैसे लग गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान भी ये कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन मुझे तो नज़दीक नज़र आ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं, ये निगरानों का काम है, तारीख वो देंगे। सुहेल वड़ाइच बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं और वो सबका तरा निकाल रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनाब अभी तक इमरान खान का वोट बैंक नहीं टूटा, वोट बैंक मजबूत है, उम्मीद मजबूत है। उन्होंने क्या बातें की हैं जिससे तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बड़ी खुशी की लहर है। और लगता यूँ है कि जैसे जैसे हुकूमत के जाने का वक्त आ रहा है वैसे वैसे तहरीक इंसाफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की जा रही है। तो क्या ये जान डाली जा सकेगी या नहीं डाली जा सकेगी? पीटीआई इससे पहले मरूफ सहाफ़ी कामरान शाहिद के पीछे पड़ी हुई थी और उनको थप्पड़ मरवा रही थी। आजकल वो शाहज़ेब खानज़ादा को बद्दुआएं दे रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और बहुत ही संजीदा नोयत के मामलात हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं उस यूथिया लॉजिक की जिसके तहत जज साहब ने एक ज़मानत दे दी। यूथिया लॉजिक मैंने क्यों कहा, इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन पीटीआई के हवाले से। उनके खिलाफ 9 मई के मुकदमा दर्ज हैं, और इस्लामाबाद की अदालत में 2 मुकदमात हैं जिसमें उन्होंने ज़मानत अप्लाई कर रखी थी। उनको ज़मानत तो मिल गई, लेकिन फैसला आज जारी हुआ है। जज का नाम है जी फ़ारूक फरीद बलोच। उन्होंने ये फैसला दिया है, और उनका जो स्टेटमेंट है इसके अंदर वो ये कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाना साबित नहीं होता। उन्होंने दोनों मुकदमात का 4-4 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया है। तो पहले आपको फैसला बता देते हैं, फिर उसके बाद उनकी उस फैसले के अंदर जो बातें हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले वो फरमाते हैं कि जनाब प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई पर उकसाने के इल्ज़ाम और जुर्म के दरमियान ताल्लुक है। बिल्कुल ठीक है, ये साबित करना चाहिए। तफसीली फैसले में ये भी साबित करना होगा कि चेयरमैन पीटीआई का वीडियो बयान जो वो एक ही सबूत है, तो क्या ये सबूत उस वाक़े के हवाले से है या नहीं है। जज साहब के मुताबिक ये बयान वक़ूआ के हवाले से नहीं है, तो उसका मतलब प्रोसिक्यूशन ने अदालत में कोई सबूत पेश नहीं किया। इस्लामाबाद की अदालत के फैसले में कहा गया कि चेयरमैन पीटीआई के बयान में पब्लिक को उकसाने के सिवा कुछ नहीं है। प्रोसिक्यूशन ने चेयरमैन पीटीआई की मुतअद्दिद ट्वीट्स बतौर सबूत पेश किए हैं। वक़ूआ के वक्त चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तार थे। फैसले में कहा गया कि यह समझना भी अजीब होगा कि चेयरमैन पीटीआई ने हाई कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी खुद कराई और फिर तशद्दुद पर मबनी सीक्रेट प्लान बनाया। ये भी अजीब होगा किसी को मुकदमे में फंसाने का, ये पुलिस का तरीका ना, ये बड़ा अजीब मज़ाक़ा हेज़ है। फिर उन्होंने कहा कि इसका जो चेयरमैन पीटीआई का इस मुकदमे में नामजद कर किया जाना ये बदनीयती को जाहिर करता है, और इसका मकसद चेयरमैन पीटीआई को हरासा करने के सिवा कुछ नहीं है। जज ने तफसीली कहा कि चेयरमैन पीटीआई की थाना शहर केस में दोनों मुकदमात में ज़मानत मंजूर की जाती है। चलो जी, जज साहब का ये फैसला मान लिया जाता अगर ये मुकदमा ट्रायल हो रहा होता। या तो मुकदमा ट्रायल ही नहीं हो रहा,
یا تو خان صاحب کے مقدمات کی خان صاحب ضمانت کی درخواستیں لے کے جا رہے ہیں، تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد پی ٹی آئی والے چھالا مار رہے ہیں، او جی عدالت نے جو ہے وہ عمران خان کو 9 مئی کے واقعات میں بری کر دیا۔ کسی ایک اور جج کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، میرے پاس اس کی رپورٹ نہیں ہے، وہ جج سید محمد خارون ہے، ان کی کورٹ سے بھی ایک فیصلہ آیا ہے اور انہوں نے بھی اس کو پروسیکیوشن کی بدنیتی قرار دیا اور کہا چیئرمین پی ٹی آئی پر جو 180 مقدمات ہیں یہ ایک ہی نوعیت کے ہیں، یعنی ماشاءاللہ انہوں نے بھی ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ 2 جج ہیں، دونوں جو ہے عمران خان کی ضمانتوں کو فیصلے دے رہے ہیں، دونوں کے بارے میں اب جو مارکیٹ کے اندر انفارمیشن اویلیبل ہے، یہ انفارمیشن میری نہیں ہے لیکن مارکیٹ کے اندر یہ اویلیبل ہے، میں اس کے مطابق آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ جو پہلے جج ہے فاروق فرید بلوچ، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ کارکن ہیں۔ اس سے پہلے یہ مولانا طاہر القادری کی جماعت میں تھے۔ جب مولانا طاہر القادری اور عمران خان لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچے اور طاہر القادری صاحب وہاں سے پتلی گلی سے نکل گئے تو یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور تب سے یہ عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں اور یہ دھرنوں میں بطور جج بھی شریک ہوتے رہے ہیں، یہ دستیاب معلومات کے مطابق۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے، یہ کام پاکستانی ہو سکتے ہیں اور جج کی ذات پہ الزام لگانا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن ان کا کردار یہ بتاتا ہے کہ ان کا تعلق عمران خان سے ہے اور یہ واقعات اور شواہد سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے جو جج ہیں وہ بھی یوتھیا جج کے نام سے مشہور ہیں، جو شاہ محمود قریشی کو ضمانت ملی جب وہ گرفتار تھے تو جو جس جج نے ان کی ضمانت دی 9 مئی کے واقعے میں وہ جج سید ہارون شاہ تھے، اور اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان کے مقدمے کی بھی ضمانت دی ہے۔ تو پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ان کے پاس ضمانت کے لیے چلا جائے، یہ نہ صرف ضمانت دیتے ہیں بلکہ ضمانت دیتے ہوئے ایسے سینٹینس بھی لکھ دیتے ہیں جو کہ آگے چل کر مقدمے کا حصہ بن سکے۔ یعنی جج نے ابتدائی تفتیش میں کہہ دیا کہ یہ بے گناہ ہے، جج نے بے گناہ کر دیا، آگے عدالتیں کیا کرے گی، ہائی کورٹ کیا کر لے گی، سپریم کورٹ کیا کر لے گی، تو کوئی عدالت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو انیشل سٹیج پہ ہی جج محمد خارون نے جن کو کر دیا باعزت بری۔ اب جج کا یہ اختیار ہوتا ہے ثوابدیدی کہ جس مقدمے میں، اب جج کا یہ ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے کہ مقدمہ اگر بیلیبل ہے تو وہ کسی کو بھی بیل دے سکتا ہے اور نہیں بھی دے سکتا ہے۔ ضمانت قابل ضمانت مقدمات ہوتے ہیں، جج بعض اوقات نہیں بیل دیتے، 100 وجوہات ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ایسے مقدمات میں بھی ضمانت دی گئی جو کہ قابل ضمانت ہی نہیں تھے۔ تو جج کے اختیارات بڑے ہوتے ہیں، تو جج نے جو لکھ دیا سو لکھ دیا، تو انہوں نے اپنا وہ کہتے ہیں نا حصہ بقدر جثہ ڈال دیا اور عمران خان صاحب کو کر دیا باعزت بری۔ تو اب اس فیصلے کو لے کر یوتھیوں نے جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین شروع کر دی ہے۔ تو یہ وہ فیصلہ ہے اور یہ جج صاحب کا بیک گراؤنڈ ہے، دونوں ججوں کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر یہ فیصلے میرٹ پہ ہوتے اور اگر یہ جج صاحب ضمانت دے دیتے کوئی اعتراض نہیں تھا، سارے جج ضمانتیں دے رہے ہیں، لیکن جو ضمانتیں دیتے ہوئے انہوں نے ریمارکس لکھے ہیں یا وجوہات لکھی ہے وہ اس سٹیج پر نہیں دی جا سکتی، وہ جب تک ٹرائل نہ ہو جائے۔ اور دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ پروسیکیوشن کو بھی کوئی دلچسپی نہیں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوتی یا نہیں ہوتی، یا انہوں نے سمجھا ہوگا کہ عمران کی ضمانت تو ہو ہی جانی ہے تو کیا ثبوت شواہد دینے ہیں۔ خان صاحب کے خلاف صرف ویڈیو ثبوت نہیں ہے، خان صاحب کے خلاف ٹویٹ ثبوت نہیں ہے، خان صاحب کے خلاف جو ثبوت ہے وہ جے آئی ٹی رپورٹ بتا چکی ہے کہ جو شخص پہلے دن سے یہ کمپین کر رہا ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن جو ہے یہ دراصل سازش ہے۔ یہاں سے سازش کا آغاز ہوتا ہے جب عمران خان یہ بتاتا ہے کہ مجھے قتل کرنے کی پلاننگ کر لی گئی ہے، اتنے لوگ مجھے مار دیں گے اور میں نے یہ ویڈیو ریکارڈ کرا دی ہے، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا تو آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے بدلہ لینا ہے۔ کیا یہ عمران خان نہیں کہہ چکے؟ ان کی ویڈیوز نہیں ہیں، یہ تو آن ریکارڈ ہے۔ پھر جب عمران خان پہ حملہ ہو گیا، لوگ نہیں نکلے، تو عمران خان صاحب نے پھر کہا، پھر دوبارہ انہوں نے اپنے گھر پہ بلا کے لوگوں کو یہ اوتھ لینا شروع کر دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے، میں پکڑا جاؤں، میں مارا جاؤں، تو آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا، بدلہ لینا ہے۔ پھر بدلہ لینے کی جو سکیم بتائی گئی وہ سکیم تھی جو 9 مئی کو ہمیں نظر آئی، اور مراد سعید پھر یہ کہتا ہو پائے گا کہ جو جو جگہ ہم نے آپ کو دکھائی ہیں وہاں آپ نے پہنچ رہے ہیں، لوگوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے اس دن یہ کرنا ہے اگر عمران خان کو کچھ ہو گیا سے مراد
وہ پکڑا گیا, مارا گیا, زخمی ہو گیا, گرفتار, کچھ ہو گیا. عمران خان چونکہ کریکٹر ہے نا, تو لائنوں کا انہیں بڑا پتا ہے, نو بال, وائٹ بال, اس لائن سے آگے آئے, میرے میں ہاتھ ڈالا تو آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں انہیں. تو عمران خان ظاہر ہے اس نے اپنے شترو تیار کیے ہوئے تھے, ٹائیگرز. تو یہ جج صاحب بیچارے محبت عمران میں اگر انہوں نے کوئی فیصلہ دے دیا تو کی فرق پہنتا ہے؟ عمران خان پہ کوئی کیس تھوڑی ہے. عمران خان تو سائفر میں پھنسا ہوا ہے, عمران خان فارن فنڈنگ میں پھنسا ہوا ہے, عمران خان توشہ خانہ میں پھنسا ہوا ہے, عمران خان بے شمار کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. 9 مئی تو اپنی جگہ پہ ہے, 9 مئی پہ ابھی عدالتیں نہیں روک پائیں. سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, وہ ابھی تک نہیں روک پائی کہ یہ کیس نہیں چلے گا. وہ کہتے ہیں کیس چلاؤ, بس انداز دینا, ہمیں بتا دیجیے گا جی کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اٹھا لیا ہے, ہمیں بتا دیجیے گا کہ آپ نے کیس شروع کر دیا ہے, تاکہ ہم عمران خان کی دیکھ بھال کر سکیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, وہ فیصلے جو بھاری پڑ سکتے ہیں, وہ فیصلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاید, میرا گمان ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ پنجاب میں ہاتھ ہو رہا ہے. ایک تو وہ خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں, اور وہ 2 فیصلے جو انہوں نے کیے, بڑے فیصلے جو ان کے کھاتے میں پڑ رہے ہیں. ایک تو بجلی کا مہنگا کرنا, بجلی 7.5 روپے فی یونٹ مہنگی, اور اگوں الیکشن. تو یہ قوم سب کچھ معاف کر سکتی ہے, مہنگائی نہیں معاف کرتی. یہ قوم دہشت گردی بھول جاتی ہے, غداری کے مقدمات بھول جاتی ہے, غداری کے الزام بھول جاتی ہے, قتل بھی بھول جاتی ہے. تو یہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. وہ تھی نا ایک نیپ جس کے اوپر پابندی لگی تھی, دہشت گردی کی, غداری کے الزام لگے تھے, وہ بعد میں اے این پی بن گئی. تو اے این پی اس کے بعد الیکشن بھی جیتی ہے, اور کے پی کے میں بڑی دفعہ وہ حکمران بھی رہے ہیں. بھول جاتے ہیں لوگ کہ ان کے اوپر غداری کے الزام لگے تھے, اور جنہوں نے لگائے تھے پیپلز پارٹی, ان کی حکومت میں سب سے بڑے اتحادی اے این پی والے تھے. اور اب بھی ان کی جو واحد اتحادی پارٹی ہے پی ڈی ایم سے باہر, وہ اے این پی ہے, اور نظام کس نے لگائے تھے؟ بھٹو صاحب نے. تو یہ سب بھول جاتے, مہنگائی نہیں بھولتے. مہنگائی اتنا بڑا عذاب ہے کہ مہنگائی نے ایوب خان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا. مہنگائی کی وجہ سے بھٹو صاحب کو پہلی دفعہ جوتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا, لوگ جوتے دکھاتے تھے. تو بھٹو صاحب کو کہنا پڑا, ہاں مجھے پتا ہے جوتے بڑے مہنگے ہو گئے, بات تو مہنگائی کی ہو رہی تھی. اسی طرح مہنگائی نے پیپلز پارٹی کو, جو پاکستان کی نیشنل لیول کی پارٹی تھی, دھکیل کے صوبے میں بھیج دیا, کارنر کر دیا. پیپلز پارٹی کے دور میں خوفناک مہنگائی تھی. تو لوگ بھولے نہیں, آج بھی نہیں بھولے ہیں. اس لیے پیپلز پارٹی جب نیشنل لیول پہ آتی ہے تو لوگوں کو یاد آ جاتا ہے کہ یہ تو کیا کچھ کر کے گئے ہیں. حالانکہ ان کا قصور اس میں نہیں تھا مہنگائی میں اور یا کسی چیز میں, لیکن گورننس تو گورننس ہے, اور آپ یو آر رسپانسبل. جیسے عمران خان کا 4 سالہ دور حکومت مہنگائی سے عبارت ہے. لوگوں نے برا بلا عمران خان کو بیڈ گورننس اسی وجہ سے کہا, باقی تو ان کی زبان خراب ہے تو اس وجہ سے لوگ ان کو شاید پسند نہیں کرتے, لیکن اصل مسئلہ تو ان کی گورننس ہے. تو گورننس کی ناکامی, مہنگائی کی وجہ سے عمران خان کو لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. مسلم لیگ نون کا جو واحد کریڈٹ ہے وہ مہنگائی میں کمی کرنا ہے, مہنگائی بڑھانا نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے مہنگائی کی تھی تو نون لیگ کی حکومت نے آ کے وہ مہنگائی کم کی, یہ ان کا کریڈٹ تھا. تو اس لیے لوگ 2013 سے 2017 تک کا جو 4 سالہ عرصہ ہے, وہ اب تک کی جو سول گورنمنٹ ہے اس کا سب سے بیسٹ پیریڈ کہلاتا ہے. کہ جی اس دور حکومت میں بجلی کی پیداوار ہوئی, سڑکیں بنی, برج بنے, مہنگائی کم ہوئی, بہت سارے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے. لیکن اگر یہ جاتے جاتے یہ سارا مہنگائی کر کے جائیں گے تو پھر یہ تو ان کے گلے پڑے گی. اور خود ان کے ایم اے نے رو رہے ہیں. اور صرف ایک نہیں, یہ جو پنجاب میں گاڑیاں دی ہیں, 200 گاڑیاں بیوروکریسی کو دی ہیں, یہ دوسرا بڑا فیصلہ ہے, یہ ان کے گلے پڑ سکتا ہے. اور میں ابھی اس میں یہ لاجک ان کی یہ ہے کہ جناب یہ گاڑیاں پرویز لائی نے خریدی تھیں اور اس کے پیسے محسن نقوی صاحب نے دیے ہیں, یہ پنجاب حکومت نے کیا جو کچھ کیا, ہمارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ کوئی مانے گا کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ پنجاب حکومت کیا پی ڈی ایم کے یا شہباز شریف کے یا زرداری صاحب کے دسترس سے باہر ہے؟ بالکل نہیں. میں جو کہہ رہا ہوں مسلم لیگ نون سے ہاتھ ہو رہا ہے. پنجاب چونکہ ان کا بہت بڑا گڑھ ہے, تو پنجاب میں اس سے پہلے کام ہو چکا ہے جس کا انہیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ پاکستان کے پورے صوبے, ہر صوبے میں سیلری جو تنخواہ ہے وہ 25 سے 30% بڑھی ہے. اس طرح پینشن بھی اتنی بڑی ہے. پنجاب وہاں صوبہ ہے جہاں پہ تنخواہ 5% بڑی ہے سرکاری ملازمین کی,
اور پینشن بھی 5% بڑھی ہے. اگر فگر آگے پیچھے ہو جائے تو یہ اتنی ہے. تو سرکاری ملازمین کی پینشن اور تنخواہوں میں باقی صوبوں کی نسبت پنجاب میں اضافہ نہیں ہوا. تو سرکاری ملازمین پہلے ہی ناراض ہیں. بجلی آپ مہنگی کر رہے ہیں, گیس آپ مہنگی کرنے جا رہے ہیں, تو آپ الیکشن لڑنا تو پھر جو ہوگا وہ تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے, یا پھر اتنے سخت فیصلے اس وقت کیے جاتے ہیں جب یہ پتا ہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آنا تو اسی ہے نا, یا پھر الیکشن نہیں ہو رہا. اب مولانا فضل الرحمان بار بار یہ کہہ رہے ہیں الیکشن ہو رہا ہے اور ہم کرا رہے ہیں, تو چلے اللہ کرے الیکشن ہو, لیکن جو حرکتیں ہیں نا, کہتے ہیں نا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں, تو وہ نظر آ رہی ہیں کہ یہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہے. 99% اس بات کا یقین ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے, لیکن کیا اتنی مہنگائی, اتنا سب کچھ بڑھانے کے بعد اور اتنے غلط فیصلے کرنے کے بعد آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ پبلک ووٹ سے آپ آ جائیں گے؟ بڑا مشکل ہے. یہ سب کا فائدہ عمران خان کو ہو سکتا ہے, اس کو تو فائدہ عدالتیں بھی پہنچا رہی ہے, اور جاتے جاتے وہ جو ہمارے جج صاحب ہیں, چیف جسٹس صاحب, وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر کے جائیں گے کہ وہ عمران کو کلین چٹ دے کے جائیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے جج دے رہے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے یوتھی ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو جو بڑا مہان یوتھیا بیٹھا ہے, مہان یودا, وہ انہیں ریلیف نہیں دے گا. وہ کسی دوست نے کہا کہ یہ بھی جسٹس ثاقب نثار کی طرح پی ٹی اے کی ٹکٹ جو ہے وہ بیچنا چاہتے ہیں. وہ بھی تو سلے میں یہی کچھ کرتے رہے. انہوں نے بھی پی ٹی اے کو بہت زیادہ سپورٹ کیا عمران خان کو, اور بعد میں وہ پی ٹی اے کی ٹکٹیں بیچتے ہو پائے گئے. پیسے تو بہت ہوتے ہیں ٹکٹ کے. ہاں صاحب نے ٹکٹیں پنجاب کی بیچ کے کوئی 3-4 ارب تو ویسے ہی ڈال لیا نا, ملاقاتوں کا, بیچنے کا نہیں. خاص طور سے ملاقات کی فیس. پیسہ سیاستدان کو کمانا آتا ہے. اب باپ بیٹا کی کہانی سن لیں. باپ نمبری, بیٹا 10 نمبری. باپ ہے چودھری پرویز, بیٹا ہے مونس لائی. بیٹا اشتہاری ہو گیا. پنجاب کے مستقبل کا وزیر اعلیٰ مونس لائی اشتہاری ہے. اس کے اوپر ایک ٹھپا لگ گیا نا, اور باپ جیل میں ہے اور 1 ماہ کے لیے نظر بند ہے, اسی کو سن نہیں رہا. پرویز لائی بیٹے کی محبت میں اس حال تک پہنچے ہیں کہ جس شخص کو کبھی جیل کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا, اور جس شخص کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, ہر ایک اس کی جیب میں ہوتا ہے, اس کے سب کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, لیکن اس بیچارے نے غلطی سے ایک دوسرا بیاہ کر لیا, شادی کر لی. تو بڑھاپے کی شادی پرویز صاحب نے جب کی تو ظاہر ہے جو پہلی بیوی تھی وہ بھی ناراض ہوئی, اس کے بچے بھی ناراض ہوئے. چوئی صاحب نے دسیا بھی نہیں, پہلے تو لوگ آ کے شادی کی تھی, پھر جب یہ کھل گئی شادی تو بیٹا بھی ناراض اور باقی بھی لوگ بھی ناراض. اور بیٹے نے بڑی سمجھداری سے کام لیا, اس نے ناراضگی شو نہیں کی. ابا سے سب کچھ پیسہ ویسا جائیداد ساری وہ اپنے نام کراتا گیا. جائیداد تو کو چھوڑے, جو پیسہ انہوں نے کرپشن سے کمایا وہ اپنے, یعنی نے کہا میرا باپ میرا دوست ہے, اس نے باپ کو چونا لگا دیا. پرویز لائی بحیثیت وزیر اعلیٰ کک بیکس لیتے گئے, ساتھ پرویز لائی کے جو لوگ تھے وہ بھی مال شال کماتے رہے. جو دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں, جو ان کے پرچے ہوئے ان کے مطابق کہ انہوں نے کرپشن کی ہے, سرکار کہتی ہے کہ کرپشن کی ہے. تو یہ سارا ڈالر جہاز میں بھر کے باہر لے گئے. اب وہ اسپین میں بیٹھے ہوئے آرام سے پیسہ کما کے, تو سارا پیسہ پرویز لائی کا مونس لائی کے پاس ہے. اوپر اس نے غلط لائن پہ لگا کے باپ کو اندر کروا دیا, اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا پرویز لائی کو اندر کرانے کا. تو اپنی ماں کے اوپر سوتن لانے کا اس نے بدلہ لے لیا, پرویز لائی کو کرا دیا اندر, خود اشتہاری ہو گیا, 10 نمبری ہو گیا. تو اس لیے میں نے کہا باپ نمبری, بیٹا 10 نمبری. تو یہ دونوں اب باپ اور بیٹا باہر بھی آ جائیں, رہا بھی ہو جائیں, اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین بھی کر لیں, ڈرائی کلین بھی کر لیں, تو کیا یہ جو آج ان کے اوپر چیزیں آ گئی ہیں, کیا یہ واش آؤٹ ہو جائیں گی؟ لوگ بھول جائیں گے ان کو, بھول بھی سکتے ہیں. پاکستانی یادداشت سے کوئی بھروسہ نہیں, پیسہ بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن مونس لائی آج کی تاریخ میں اشتہاری ہے اور 10 نمبری ہے. ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں اسے اشتہاری قرار دے دیا ہے. پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خوفناک سیکس سکینڈل مارکیٹ میں آ چکا ہے. خبر ایسی آئی ہے کہ جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی خبر ہے, جس کے مطابق وہاں کے جو چیف سیکورٹی افسر ہے
ان کو گرفتار کیا گیا. تو اور یہ پولیس کے مطابق پولیس ناکے پہ کھڑی تھی اور ایک گاڑی روکا گیا, گاڑی نہیں رکی, تعاقب کیا گیا. تو ایک صاحب اس میں سے برآمد ہوئے جو کہ سیکورٹی آفیسر تھے, ساتھ ان کے ایک طالبہ تھی. گاڑی میں سے کچھ ایسا مواد برآمد ہوا جو کہ یعنی جسے نازیبا مواد کہہ سکتے ہیں. اس کی تفتیش ہوئی تو پھر ایک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کو بھی گرفتار کیا گیا اور یہ 2 لوگ پکڑے گئے. اور ان 2 لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے موبائل فون سے درجن, 2 درجن, 3 درجن, 4 درجن نہیں بلکہ ہزاروں لڑکیوں کے فون, ان کی نازیبا تصاویر, یہ سب برآمد ہوئی. اور پولیس کے مطابق لڑکیوں کو بلیک میل کیا جاتا تھا اور انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ ہمیں کمپنی دیں ورنہ انہیں سیمیسٹر میں فیل کر دیا جاتا تھا. تو اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھنے والی تمام طالبات کے اوپر یہ ایک شرمناک داغ لگ گیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ طالبات کی جو فوش ویڈیو ہے یا جو نشہ کی جو پورا ریکٹ ہے, کیونکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ یا تو طالبان کو نشہ سپلائی کرتے تھے یا یہ طالبات کو بلیک میل کرتے تھے, ان کی ویڈیوز بناتے تھے, انہیں پاس کرنے کا لارا لگاتے تھے یا انہیں کوئی اور لالچ دیتے ہوں گے. تو طالبات کو کے ساتھ اور طالبات کی اتنی زیادہ تعداد میں فحش تصویریں, یہ بہت ہی خوفناک سکینڈل ہے. تو مجھے یہ یاد آ گیا جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تو ایک زینب بچی کا کیس آیا تھا, کم سن بچی سے زیادتی کا کیس آیا تھا, اور پھر پتہ چلا کہ پنجاب میں اس طرح کے بڑے واقعات ہیں, کم سن بچیوں سے زیادتی کی جاتی ہے, ان کی ویڈیوز باہر بنائی جاتی ہے اور بچوں کی ایک پورن انڈسٹری ہے جس میں یہ سارا مواد سیل آؤٹ ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑا سکینڈل تھا. تو اسی نوعیت کا یہ دوسرا بڑا سکینڈل سامنے آیا جس میں لڑکیوں کی ویڈیوز موجود ہیں, نوجوان لڑکیاں ہیں جو کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں باپ نے یونیورسٹی بھیجی ہوں گی, اور یونیورسٹی کا جو سٹاف ہے, جو عملہ ہے, جو وہاں کے استاد ہیں جنہوں نے ان کی حفاظت کرنی ہے, سیکورٹی آفیسر, یہ انہیں بلیک میل کر کے ان کی تصاویر بناتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہوں گے. ظاہر ہے کمپنی کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ وقت بتاتی ہوں گی یا بتاتے ہوں گے. تو یہ بڑا خوفناک سکینڈل ہے. میں اس پہ زیادہ کھل کے بات کر نہیں سکتا کیونکہ میرا بھی لوگ خواتین بھی دیکھتی ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, تو بعض لوگ کھل کے بات کر لیتے ہیں, لیکن میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کا تعلق اس سے جو ہے نا وہ پاکستان کے ہر تعلیمی ادارے کے اوپر ایک کوشچن مارک لگ. اب ہر ماں اپنی بچی کو اب شک کی نظروں سے دیکھے گی کہ کہیں میری بچی بھی تو پاس ہونے کے لیے یہ حرکت تو نہیں کرتی جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طالبات نے کی ہے, یا وہاں جو ٹیچرز تھے یا سیکورٹی آفیسر تھے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں, کیا یہی کچھ پاکستان کی باقی یونیورسٹی میں تو نہیں ہوتا؟ تو پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اس قسم کی دیکھیں منشیات تو عام ہیں, اور اس میں کوئی بھی حکومت ہو, پاکستان میں منشیات ایک ایسی لعنت ہے جس کو فوج بھی نہیں روک پا رہی, کوئی نہیں روک پا رہا, اور اس کو ایک منافع بخش دھندا سمجھ لیا گیا ہے, اور اس میں سب کے ہاتھ جو ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں. منشیات آپ کو گلی محلے بلکہ گھروں میں مل جاتی ہے, اور اب تو ہوم ڈیلیوریز ہے منشیات کی, تو یہ تو ایک عام چیز ہے. اور پھر ڈرگز کے حصول کے لیے اب ظاہر اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف پاس ہونے کے لیے نہیں بلکہ ڈرگز کے حصول کے لیے لوگ اپنا جسم بیچنے سے دریغ نہیں کرتے. اور یہی نسل میں سے کچھ لوگ اب جوان ہو کے ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں, اور پھر ان کی عقلیں معاف ہیں, اور ان کے پیش نظر صرف وہ آزادی ہے جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں وہ آزادی دو تاکہ ہم نشہ کر سکیں, اور ہمیں جو عادت پڑ گئی ہے برے کاموں کی ہم وہ پورے کر سکیں. تو ایک نسل جو ہے پچھلے 10-20 سال میں یا زیادہ عرصہ ہو گیا ہوگا یہ یونیورسٹیوں سے تیار ہو کر نکلی ہے, جو کہ اب مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے. تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر کوئی حیرانی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ سب کچھ حکومتوں کی سرپرستی میں ہوا, کوئی حکومت اس سے بری الزمان نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد نواز کے لوگوں بہت خیال رکھیں.